अस्सलाम वालेकुम। वजह तुम हो बाय हुरैन ज़िबा। उसने नज़र उठाकर आंसू भरी आंखों से अदीत को देखा। वो सीने पर दोनों बाजू लपेटे दिलचस्पी से तमाशा देख रहा था। आलिया को समझ नहीं आया वो अब किस तरह अपने आप को बेकसूर साबित करे। नेक्स्ट सीन। उकास बेटा कहीं जा रहे हो? वो तेजी से चाबियां घुमाते बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, तभी माँ की आवाज़ पर लाउंज में चला आया। जी माँ, बस ज़रा दोस्तों से मिलने जा रहा था। उसने पहले माँ को फिर उसके पीछे खड़ी इंशा को देखा जो बेचैनी से मुसलसल हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। ठीक है, जाते हुए इंशा को कुकिंग क्लास तक ड्रॉप कर देना। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा जैसे वो खुशी खुशी उसे साथ ले जाएगा, जबकि वो उसकी नापसंदीदी से बाखूबी वाकिफ थी। मुआनी रहने दीजिए, मैं ऑटो ले लूँगी। सीमा बेगम के इस अचानक हुक्म पर शायद वो भी गड़बड़ा गई थी। क्यों जाओगी तुम ऑटो से जब घर में गाड़ी मौजूद है और फ्री का ड्राइवर भी? सोचते हुए उकास के माथे पर कई बल नुमाया हुए थे। रोज़ कैसे जाती हो? वो अब दोनों हाथ पीछे बांधे बेजार लहजे में सीधा इंसा से मुखातिब हुआ था। फ्रेंड के साथ, और आज उस फ्रेंड पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? उकास के इस सवाल पर उसने सीमा बेगम की तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देखा, जैसे कहना चाहती हो इससे बेहतर है मैं ऑटो वाले के साथ ही चली जाऊं। उकास, इंटरव्यू बाद में ले लेना, अभी इसे ड्रॉप करके आओ, देर हो रही है। वो इंशा की नज़रों का मतलब समझ गई थी। आओ। उकास एक लंबी सांस खारिज करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। सीमा बेगम ने इंशा को वहीं खड़े देखकर उसके पीछे जाने का इशारा किया। वो भी कंधे पर बैग लटकाकर उकास के पीछे हो ली। दोनों की पुश्त देखकर सीमा बेगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। जब तक वो बाहर पहुंची वो ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो चुका था। उसने भी जल्दबाजी से पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैक सीट पर उछाला। आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। वो अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी उकास की धारदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मरती क्या ना करती। मजबूरन आगे आकर बैठ गई। ये कुकिंग क्लासेस कब से ज्वाइन की? लगभग 5 मिनट की खामोशी के बाद उकास की जताती हुई आवाज़ कार में गूंजी। वो जो साइड विंडो से गुजरते नज़ारे देखने में मगन थी चौंक गई। उसने नज़र उठाकर उकास के स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमे हाथों को देखा। उसके हाथ बहुत अच्छे लग रहे थे। आस्तीनों को फोल्ड किया गया था, जिस वजह से हाथ में बंधी चौड़ी सी घड़ी बआसानी देखी जा सकती थी। फिर उसकी नज़र हाथों से होते हुए उकास के चेहरे तक जा पहुंची। तना हुआ चेहरा, सपाट आंखें विंडो स्क्रीन पर जमी थी। वो हमेशा की तरह आज भी लाताल्लुक़ नज़र आ रहा था। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। जायज़ा लेने के बाद मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। फिर वही खामोशी। उकास को अब खामोशी से कोफ्त होने लगी थी, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑन कर दिया। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात न हो पाई। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे। रेडियो ऑन होते ही साउंड चीखने लगा। शायद गाने के लिरिक्स का ही कमाल था जो इंशा ने झेपते हुए पहलू बदला। उकास को भी माहौल थोड़ा ऑकवर्ड लगा, इसलिए उसने चैनल चेंज कर दिया, जहां अब आरजे अपनी सुरीली आवाज़ में जादू बिखेर रहा था। जी हाँ दोस्तों, सुनहरा सफ़र, हसीन मौसम और साथ आपका हमसफ़र, तो थाम कर रखिए ऐसे लम्हों को। वाहियात बंदा अब कुछ सुन भी नहीं सकता आजकल। उसके झुंझलाते हुए रेडियो ऑफ कर दिया। फिर एक नज़र इंशा पर डाली। पिंक सूट में वो गर्दन दूसरी तरफ घुमाए हर चीज़ से बेखबर, ना जाने बाहर क्या तलाश कर रही थी। वो उसका जायज़ा ले ही रहा था कि उसके फ़ोन पर रिंग हुई। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो, हाँ रास्ते में हूँ। हाँ, फिक्र मत करो जानी, आज तो मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इंसा जो उसकी मौजूदगी से अनजान अपनी
बनी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लफ्ज जानी पर चौंक उठी। वो उसके सामने इतने खुले लफ्जों का इस्तेमाल करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। जानी? भला कौन अपनी मंगेतर के सामने किसी और लड़की को जानी कह सकता है? खैर, अब इसमें इतना हैरान होने वाली भी क्या बात? इंशा ज़ुबैर, ना तो इस शख्स के लिए तुम मायने रखती हो, ना ये रिश्ता, और ना ही तुम्हारा जज्बात। फिर कुछ भी छुपाने का मतलब क्या बनता है? उसने सोचते हुए सपाट नज़रों से विंडो स्क्रीन को घूरा। अच्छा हुज़ैफ, सुनो, फैसल और समीर को तो बता दिया था ना वो लोग आ रहे हैं नहीं कि नहीं? अच्छा ठीक है, फिर मिलता हूँ कुछ देर में इंशाअल्लाह। हुज़ैफ पर वो खुद को दोबारा उसकी तरफ देखने से रोक ना पाई थी। वॉट? यूं खुले मुंह के साथ खुद को देखते पाकर वो नासमझी से बोला, वो आगे से राइट ले लीजिएगा। इतना कहकर वो फिर से गर्दन वापस मोड़कर उकास ने उसे देखा था। आज से पहले उसे अपना आप कभी इतना गैर अहम नहीं लगा। जितना 35 मिनट के इस सफ़र में उस लड़की ने उसे महसूस करा दिया था। नेक्स्ट सीन। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। मैंने कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं किया, किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। इनफैक्ट मैंने इस पेपर एग्ज़ाम के कुछ देर पहले ही ओपन किए थे और इतनी सी देर में ही आपने अपनी बेटी तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा भी दिए, जिसके जवाब आपकी बेटी ने जल्दबाजी में कागज़ पर उतार लिए। कमाल है। पता नहीं माँ बेटी कब से इस तरह हम सब की आंखों में धूल झोंक रही हैं। शायद इसीलिए आलिया फातिमा एग्ज़ाम में टॉप करती है। अब समझ आया, मैंने और मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आलिया एक ज़हीन स्टूडेंट है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो बार बार बस एक ही बात दोहराई जा रही थी। काश उनके ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा खराब ना हुआ होता तो वो ये बात बहुत आसानी से साबित भी कर देती। नाज़रीन बानो ने बेबसी से उन सब को देखा, माना कि हर चीज़ उनके खिलाफ गवाही दे रही थी। लेकिन इस कॉलेज को उन्होंने 5 साल दिए थे, फिर वो लोग इतनी आसानी से कैसे मान सकते थे कि वो कभी ऐसा कुछ कर भी सकती हैं? कल तक जो उनकी ईमानदारी की मिसालें देते थे, आज वो ही वक्त आने पर सबसे पहले उन पर उंगलियां भी उठा रहे थे। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में दे दिया। क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर पर आज का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया था और इस वक्त कॉलेज से जुड़े सारे अहम लोग मीटिंग में शामिल उन दोनों की किस्मत का फैसला कर रहे थे। फिर आप ही बताएं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस चिट पर उन आंसर से रिलेटेड चीज़ें ही क्यों लिखी हैं जो आज के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, जबकि वो क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपके पास ही होते थे? फिर आपकी बेटी को कैसे पता चल गया कि इस एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, कि किसने किया, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मजबूत लहजे में जवाब दिया था। अदीद ने पहली बार इस पूरी गुफ्तगू में नज़र उठाकर उनके बेबस चेहरे को देखते हुए एक लंबी सांस भरी थी। हमेशा चमकने वाली आंखें आज नम थी, चेहरे पर अजीब सी बेबसी, टूटा लहजा, झुके कंधे, सबकी तरफ इल्तिजा की नज़र से देखती वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह नज़र आ रही थी। बात सिर्फ उनकी इज्जत की नहीं थी, बात उनकी बेटी की मुस्तकबिल की थी। वो उस नाज़नीन बानों से बिल्कुल अलग थी जिन्हें अदीद ने इस कॉलेज में पहली बार शान से चलते देखा था। ये देखकर तो उसके अंदर जितनी नफरत की आग कुछ ठंडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे फिर भी खुशी महसूस क्यों ना हो रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। मैडम, साफ जाहिर है कि आपने ये
اسکالرشپ اپنی بیٹی کو دلوانے کے لیے دوسرا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور نہ جانے کب سے ایسا کرتی چلی آ رہی ہیں۔ میٹنگ میں موجود ایک اسٹاف ممبر نے انہیں سنایا، سر آپ کو اس سب کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینا ہوگا۔ مانا کہ ہمارا کالج اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ کسی اور نے تڑکا لگایا، وقت بدلنے پر لوگ بدل جاتے ہیں، ہاں پھر شاید وہ اپنا اصلی چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے ساتھ 5 سال سے کام کرتے اس عورت کو دیکھا۔ اب ممبرز کیا کہہ رہے تھے انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس خالی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ عادل نے اپنی کار اسٹارٹ کرتے ہوئے ونڈو اسکرین کے باہر دیکھا۔ عالیہ غصے میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں مان ہی نہ لوں۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی گاڑی نے چند فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی عالیہ کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا، نتیجن وہ سڑک پر منہ کے بل گر پڑی۔ عالیہ بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ وہ کب بریک لگا کر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بھاگا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فکر مندی سے کہتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می، اس نے حقارت سے کہتے ہوئے عادل کے آگے بڑھے بازو جھٹک دیے اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ عادل نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھوں میں نفرت کا ایک لاوا تھا جو شاید سے اس کے لیے سلگ رہا تھا۔ حالانکہ انگوری رنگ کی فراک اور آف وائٹ چادر پر جگہ جگہ گرنے کی وجہ سے مٹی کے داغ نمایاں ہو رہے تھے، وہ اپنی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ کیوں وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر اس کی طرف کھینچا چلا آیا تھا؟ شاید خود کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ اسے اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ وہ آج بھی دل کے کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ نفرت اس کی محبت پر حاوی تو ہو گئی تھی لیکن اسے ختم نہیں کر پائی تھی۔ اپنا ڈرامہ بند کریے۔ کسی کی تکلیف میں پریشان ہونا انسانی فطرت ہے۔ اور عادل میر حیدر، کم سے کم آپ انسان تو نہیں ہیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی فکر ہے کسی کی، پھر یہ سب کیوں کیا؟ کیا آپ کو اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنا نیچے گر جائیں گے۔ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے میرے مستقبل اور میری ماں کی عزت کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا گھٹیا جال بچھایا آپ نے، اور آپ کو مجھ سے دشمنی تھی، پھر میری ماں کو ان سب میں کیوں گھسیٹا؟ انہوں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ اس نے لگ بھگ چیختے ہوئے، آنسو بامشکل حلق سے نکلے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس سے بھی برا کرنے والا ہوں۔ اس کے اندر موجود نفرت کی آگ پھر دہکنے لگی تھی۔ مسٹر، آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں جو اپنی انا کے سیٹسفیکشن کے لیے کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، صحیح کہا، اتنی ہی نفرت کرتا ہوں میں تم دونوں سے۔ وہ اس کے اس بھیاپسی روپ کو دیکھ کر سہم سی گئی تھی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے بولی، آخر آپ کو میری ماں سے کیا دقت ہے؟ کس کی ماں؟ ہاں، وہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے اور نہ ہی تم اس کی بیٹی۔ اس کا طنز پر عالیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس ایک جملے نے پھر سے ایک بار اس سے احساس دلایا تھا کہ وہ یتیم تھی، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیا کرتے تھے، لیکن اس بار جملے سے زیادہ لہجے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ دل کے رشتے خون کے رشتوں سے کم نہیں ہوتے، کم سے کم انہیں کسی مجبوری کے تحت ڈھونے نہیں پڑتا۔ یہ اپنی پوری چاہت اور رضامندی کے ساتھ دل سے نبھائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، واہ جی، تالیاں! وہ طنز کرتے ہوئے دانت تلے
داد دینے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ عالیہ، فاطمہ تمہیں مارنے سے بڑی محبت ہے۔ کبھی ڈائلاگ مارتی ہو، کبھی کسی کو تھپڑ مارتی ہو، کبھی تو کسی کا حق مار لیتی ہو۔ وہ اب دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اسے بولا۔ وہ اس کی آخری بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی لیکن خاموش ہی رہی۔ نازنین بانو میری ماں ہے، میری سگی ماں۔ اس نے ناسمجھی سے خود کو دیکھتے ہوئے لڑکی کے سر پر ایک بم پھوڑا تھا۔ نتیجن اس کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں۔ سحمیر میراب بے ساختہ عالیہ کے لبوں سے نکلا۔ یہ بات سن کر عالیہ کے ذہن میں پہلا جھماکہ یہی ہوا تھا۔ اس بار چونکنے کی باری عدید کی تھی۔ تو کیا وہ نازنین بانو کی ماضی سے واقف تھی؟ آپ شمیر میراب ہیں؟ وہ اس نام کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک اپنی ماں کے منہ سے اس نام کو بہت بار سنا تھا۔ اسی نام کو لے کر راتوں کو آنسو بہاتے دیکھا تھا، اس کے لیے تڑپتے دیکھا تھا، چاہے وہ دنیا کے سامنے کتنی بھی خوش اور مضبوط نظر آتی ہوں۔ لیکن عالیہ سے بہتر یہ کون جان سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کس قدر غمگین رہی ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے روئی ہیں، اور ان کا یہ بیٹا جس سے وہ اپنی زندگی میں ایک بار مل کر اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، اس نے جانتے بوجھتے اپنی ماں کو رسوائیوں اور تکلیفوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا تھا۔ تم اس نام کو کیسے جانتی ہو؟ وہ جو بت بنے کھڑا تھا ہوش میں آیا۔ اس کا یہ سوال کرنے ہی کافی تھا عالیہ کی سوچ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ تو آپ یہاں ان سے انتقام لینے آئے ہیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے بے رخی سے ہنسی تھی۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ اس کی کالج میں آنا، ان دونوں کے لیے اس کی نفرت، اس کو رحمان انکل کو اپنے ساتھ شامل کر لینا، اور آج تو اس نے اپنے جال میں پھنسا کر نہ کہ صرف ان کے کالج سے 4 مہینے کے لیے میوٹل کرایا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکلوانے پر مجبور بھی کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم اور بے قصور عورت کی عزت خاک میں ملنے کے ساتھ کسی کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی چھین لیا ہے، اور وہ بھی کسی اور کا نہیں، اپنی ماں کا، جو آپ سے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کرتی ہے۔ محبت؟ ہا ہا ہا! وہ مجھے 4 سال کی عمر میں چھوڑ کر بھاگ گئیں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ وہ ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں چھپا ڈر عالیہ نے بہت محسوس کیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو پہلے مجھے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب ترس آ رہا ہے۔ آپ واقعی بدقسمت ہیں۔ ایک بار وقت اور حالات نے آپ کو اپنی ماں سے دور کر دیا، اور پھر جب اتنے سالوں بعد شاید ان کی دعائیں رنگ لائیں تو آپ نے خود انہیں ٹھوکر مار دی۔ وہ دکھ سے کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی اور پیچھے عدید کے لیے کئی سوچیں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ شاید اب اسے سکون نہ دینے دے۔ ٹرین ٹرین۔ ہیلو! وہ جو رات کے 1 بجے اپنے کمرے میں سگریٹ پھونک رہا تھا، لینڈ لائن کے رنگ پر یہ سوچتے نیچے چلا آیا کہ اتنی رات میں کون ہو سکتا ہے۔ جی میں عدید میر حیدر بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ ابھی کہاں ہیں وہ؟ آپ بس میں 10 منٹ میں ہی پہنچتا ہوں۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا جو اس کے حواس اڑ گئے تھے۔ وہ اپنی کار کی چابی اور والیٹ لینے اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اب تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے۔ آپ بجھ گئی نا آپ کی نفرت اور انتقام کی آگ؟ یہ اتنے سے بھی من نہیں بھرا۔ انہیں
مردہ دیکھ کر ہی آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ وہ ابھی نازنین بانو کو ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کروا کر آ رہا تھا جب راستے میں عالیہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی اور بنا کسی لحاظ کے اس کے گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ عالیہ کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، چھوڑو اسے، میں کہتی ہوں چھوڑو۔ خالہ نے اس کے ہاتھوں سے بامشکل عدید کا گریبان چھڑایا۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا نا عدید میر حیدر، تو زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ اس نے اب لال آنکھوں سے عدید کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ عدید نے سنبھلتے ہوئے نظر بھر کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ سفید سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں وہ سفید دوپٹہ سر پر جمائے اس وقت آگ اگل رہی تھی۔ ساتھ ساتھ آنسو بھی ایک ایک بہہ بہہ کر اس کے گالوں پر لڑکتے چلے جا رہے تھے۔ عدید کو اچانک اپنے گھر پر دیکھ کر تو اس نے کوئی رد عمل نہ دیا تھا، بلکہ گھر سے ہاسپٹل تک کا سفر اس نے خاموشی سے ماں کے سر گود میں رکھ کر ان پر دم کرتی گزارا تھا۔ لیکن شاید اب وہ سنبھل چکی تھی یا یوں کہو ہوش میں آ چکی تھی۔ پرانی کئی باتیں اس کے ایک بعد ایک کر کے یاد آئی تھیں، اس لیے اسے گریبان سے پکڑ کر ہٹ پڑی تھی۔ عدید ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ اب روتے ہوئے لڑکھڑا کر پاس پڑے بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی عالیہ میری جان، اس سب باتوں کا اس وقت نہیں ہے۔ ہمیں تو عدید کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ناز کو صحیح وقت پر ہاسپٹل پہنچا دیا، ورنہ اللہ جانے کیا ہو جاتا آج۔ خالہ نے اسے جتانا چاہا کہ کیسے وہ اس کی ایک کال پر بھاگا چلا آیا تھا، ورنہ رات کے اس پہر آٹو کی حالت کے چلتے وہ تینوں عورتیں اکیلے یہ سب کیسے مینج کر پاتی، کیسے بنا کسی مرد کے نازنین بانو ہاسپٹل تک لا پاتی۔ نازنین کو درد سے تڑپتے دیکھ انہوں نے پہلا خیال عدید کا ہی آیا تھا۔ بقول عالیہ ناز اس کی ماں تھی، اس لیے انہوں نے پورا یقین تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ماں اور اولاد کے بیچ موجود ایک رشتہ درد کا بھی ہوتا ہے، جس سے اپنی اولاد کی ایک آہ پر ماں تڑپ اٹھتی ہے، ٹھیک اسی طرح ماں کی تکلیف بھی اولاد کو چبھتی ہے۔ وہ چاہے کتنی بھی نفرت کا اظہار کرتا، لیکن انہیں بیچ موجود اس رشتے سے وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا، اور جتنا وہ اسے جان پائی تھی اس حساب سے وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ ان کی مدد ضرور کرتا، ماں سمجھ کر نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی صحیح۔ کہاں کا احسان مند خالہ، انہیں اس حالت میں پہنچانے والا بھی یہی شخص ہے۔ بھول گئیں آپ؟ بس جتنے احسان انہیں کرنے تھے کر لیے، اب ان سے کہیں یہاں سے دفع ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتی اس کا سایہ بھی میرے ماں پر پڑے، اس نے حقارت سے کہتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ اسے فون پر جو کچھ کہا گیا تھا اسے سن کر عدید کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل زور سے دھڑکنے لگا، ذہن میں کئی برے اندیشوں نے گھر کر لیا۔ اس کا دل چاہا وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے، کچھ بہت برا ہونے سے روک لے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ اس بوجھ کے ساتھ وہ کیسے جی پائے گا؟ مانا کہ وہ ان سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ انہیں کچھ، اور جب ان سے اس کا
لگ بھگ بے جان وجود گاڑی میں ڈالا تو اس کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ اس کی فکر تھی، انہیں اس کی فکر تھی، ہاں اسے ان کی فکر تھی۔ اسے ڈر لگا رہا تھا کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس عورت سے وہ انتقام لینے کی بات کیا کرتا تھا، نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ یہ بالکل وہی تھی احساس تھا جسے اس نے 20 سال پہلے محسوس تب کیا تھا جب اس نے اپنے باپ کا خون سے لت پت وجود دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہو۔ نیکسٹ سین۔ انسا نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر نظر چاروں طرف دوڑائی۔ وہ سامنے دیوار سے لگا کنگ سائز بیڈ پر لیٹا نیند کی وادیوں میں کھویا تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف کی دروازے پر لگی کھڑکی جو کہ لان کی طرف کھلتی تھی پردوں سے ایسے ڈھکی گئی تھی کہ بہت کم روشنی ہی اس کے پار آ پا رہی تھی۔ اوپر سے کمرے میں بے ترتیب سے پھیلے سامان دیکھ کر اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ بلا کی صفائی پسند لڑکی تھی، اس سے گندگی اور پھیلاوے سے سخت چڑھتی۔ اگر اوقاس کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ ابھی ہی کمر پر دوپٹہ کس کے صفائی میں جٹ جاتی، لیکن فی الحال تو اسے معانی کے حکم بجانا تھا۔ پتہ نہیں معانی نے مجھے ہی کیوں بھیج دیا انہیں جگانے کے لیے، وہ بڑبڑاتے ہوئے عین اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ سنیں، وہ ان دونوں کی منگنی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ سیدھا اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس لیے گڑبڑا سی گئی۔ سنیے، آپ کو معانی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی بے سود سو رہا تھا، جبکہ کئی بار بھی یہی عمل دہرانے کے بعد اس کے کان پر جوں نہ رینگی تو اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اللہ، کیا کروں، کیسے اٹھاؤں انہیں، یہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ اس نے مجبور ہو کر ہاتھ باندھ کر اوقاس کو کندھے سے ہلانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ انشا آپی، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ آرزو چیونگم چباتے ہوئے اسکول یونیفارم میں اندر داخل ہوئی۔ مجھے یہاں تمہاری بھائی محترم کو جگانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ بنا ڈھول تاشے کے اٹھ جائیں۔ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ ارے میری بھولی روح، سوتے ہوئے کو کوئی بھی جگا سکتا ہے، لیکن جگے ہوئے کو آج تک کوئی جگہ پایا ہے؟ اوقاس کے پپوٹے کے اندر چلتے دیدے آرزو کی تیز نظروں سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ بڑی مہارت سے مکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ انشا کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب ابھی سمجھ آ جائے گا۔ اس جگ میں ٹھنڈا پانی ہے نا؟ آرزو نے خالی جگ کی طرف اشارہ کیا تو انشا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ابھی دیکھیے گا، جب یہ ٹھنڈا پانی ان کے جسم پر پڑے گا نا تو یہ کیا، ان کے فرشتے بھی اٹھ بیٹھیں گے۔ 1 2 اس نے کہتے ہوئے جگ ہوا میں لہرایا۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ ٹھنڈا پانی ڈالنے والی تھی تم مجھ پر؟ آرزو، باز آ جاؤ ورنہ کسی دن دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ اوقاس اپنی جگہ پر ایسے اٹھ بیٹھا جیسے بجلی کے تار پکڑ لیا ہو۔ اس نے آرزو کو لٹھاڑتے ہوئے جگ اس کے ہاتھوں سے جھپٹ لیا، لیکن یہ کیا، وہ تو بالکل خالی تھا۔ اس نے حیران نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ وہ ہاتھوں سے منہ چھپائے کھلکھلا رہی تھی، جبکہ انشا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اگر جاگ رہا تھا، یوں اس کی موجودگی میں سوتا کیوں بن گیا؟ میں جسٹ ابھی آرزو کی آواز سن کر جاگا۔ اس نے کھسیاتے ہوئے ہاتھ بالوں میں پھیر کر انشا کو صفائی دی۔ معانی جان آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، آ جائیں۔
وہ اسے ناسمجھی والی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیا تھا یہ سب؟ کیوں پریشان کر رہے تھے انہیں؟ آرزو نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بھویں اچکائے سکون سے پوچھا۔ زو، صبح صبح میرے منہ نہ لگو، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ اس کی تمام کھسیاہٹ الفاظ کے ذریعے باہر آئی تھی۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے صبح صبح اپنا موڈ خراب کرنے کا۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اس نے جاتے ہی اوکاش نے ایک لمبی سانس لی اور بیڈ پر بکھر گیا۔ انسا جب روم میں آئی اسی وقت وہ جاگ رہا تھا، لیکن اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں سوتا بن گیا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ اسے اور اس کی چیزوں سے اتنی ہی لاپرواہ اور انجان تھی جتنی اس کی موجودگی اور ہوش میں نظر آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اوکاش کو ایسا لگتا تھا کہ انشا کے دل میں اس کے لیے جذبات تھے جس کی وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن انشا کا سرسری اور لیے دیے والا رویہ اسے کنفیوز اور جھنجھلاہٹے میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ تو اسے ہاتھ تک لگانے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ لڑکیاں اس کے پاس آنے کے موقع فراق میں رہتی تھیں اور یہ لڑکی بار بار اس کے خاص سے عام کر دیا کرتی تھی۔ اس کی ساری خوش فہمیاں چٹکی میں ہوا ہو گئی تھی۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کس بات کا غرور ہے اسے آخر؟ اوکاش نے بازو کا تکیہ بناتے ہوئے چھت کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ دیکھیے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، فی الحال تو ابھی تک وہ بے ہوش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا دوسرا ہارٹ اٹیک تھا، اس لیے ہمیں جلد سے جلد ہی بائی پاس سرجری کرنی ہوگی۔ ہارٹ اٹیک تو کیا وہ دل کی مریض تھی؟ عدیت نے حیرانی اور پریشانی سے دھیمے لہجے میں خود سے کہتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ندامت کی ایک اور لہر اس کے رگوں میں دوڑ گئی۔ اس نے انہیں اتنی ذلت دی تھی کہ آج وہ موت سے لڑ رہی تھی۔ خالہ نے اسے بتایا تھا کہ جب سے انہیں عدیت کے بارے میں پتہ چلا تھا انہوں نے شمیر کی رٹ لگا رکھی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد انہیں اٹیک ہوا تھا۔ دوسرا ایسا کیسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ناز کو کبھی اس سے پہلے اٹیک نہیں ہوا، اسے ہارٹ بی پی کی پرابلم ضرور ہے، لیکن ہارٹ اٹیک؟ خالہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ کبھی کبھی اٹیک اتنا ویرل ہوتا ہے کہ مریض خود ہی نہیں سمجھ پاتا اس کو ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فائل کھولتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے بھی کر کے اسے ٹھیک کر دیجیے۔ خالہ منہ پر چادر کا پہلو ڈھک کر سسک اٹھیں۔ دیکھیے آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، اللہ سے دعا کریے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ بس ایک بار یہ سرجری کامیاب ہو جائے انشاءاللہ، اس کے بعد وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائیں گی۔ اب وہ فائل اٹھا کر جانے عدیت کو کیا سمجھانے لگے تھے۔ نیکسٹ سین۔ شام، میں اور تمہارے ڈیڈ سوچ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے منگنی کی رسم کر دی جائے، پھر عید بعد شادی۔ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ سیما بیگم نے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے ذیشان سے رائے مانگی۔ جیسا آپ لوگوں کی مرضی ماں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ شائستگی سے مسکرایا۔ وہ پھر طے رہا۔ میں مسز اشرف سے اس سلسلے میں آج ہی بات کر لوں گی۔ یاہو، میں آج سے ہی شاپنگ اسٹارٹ کر دوں گی۔ آرزو نے
ताली बजाते हुए मज़े से कहा। उसकी खुशी देखने लायक थी। हाँ भाई, अभी से ही तैयारियां करनी पड़ेंगी, तब जाकर वक्त पर पूरी हो पाएंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सामने की चेयर देखते हुए इंशा से पूछा, इंशा, ये अदीद और उकास भी तक नहीं आए? मुआनी, उकास बस आते ही होंगे, मैं उन्हें जगा कर आई हूँ, लेकिन अदीद भाई का मुझे नहीं पता। उनके रूम का दरवाज़ा तो खुला था, पर वो कहीं नज़र नहीं आए, शायद अभी तक वॉक से वापस नहीं आए। इंशा के कहने पर वो चौंक गईं। अदीद अपने गैर मौजूदगी में हमेशा अपने कमरा लॉक करके जाया करता था, फिर ऐसा भी क्या जल्दी की थी कि वो दरवाज़ा तक लॉक करके नहीं गया। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी, आज एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस भी है हमारी। वो अभी सोच ही रही थी कि ज़ीशान नैपकिन से मुंह साफ करते उठ खड़ा हुआ और मुड़कर अपना वाइट कोट उठाया, उन सबको अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर निकल गया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, उन्होंने उसकी पुष्ट देखते हुए अल्फाज अदा किए। फिर एक बार उनका जहन अदीद में जाकर अटक गया। नेक्स्ट सीन। ये लो सानिया, तुम लोग नाश्ता कर लो, रात में यूं ही भूखी पेट बैठी हो। अदीद ने दो में से एक पैकेट सानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो अपना सर दोनों हाथों में दिए बैठी सोच रही थी, जबकि उसकी माँ डॉक्टर की बात सुनने के बाद से सजदे में ही थी। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से कम नहीं होते, कम से कम इन्हें किसी मजबूरी के तहत ढोना नहीं पड़ता। ये अपनी पूरी चाहत और रजामंदी के साथ दिल से निभाए जाते हैं। एक जुमला उसके जहन में गूंजा। ये कोई डायलॉग नहीं था, ये शायद उस लड़की की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। उन दोनों माँ बेटी का यूं लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता से बढ़ के थे। सर, जब तक आलिया नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी। उसने तो रात से पानी की एक बूंद नहीं पी, बस रोए चली जा रही है। मैं बहुत समझाया उससे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। उसने फिक्रमंदी से कुछ दूर बैठी आलिया को देखा। अदीद ने भी उसकी नज़रों के पीछा करते हुए उसकी तरफ देखा। वो अब भी 3 घंटे पहले वाली सिचुएशन में चेयर पर दोनों पैर सीने में लगाए बैठी खाली नज़रों से दीवार ताक रही थी। तुम उसकी फिक्र ना करो, ये खाओ, मैं उसे समझाता हूँ। वो पैकेट उसे थमाते आलिया की तरफ बढ़ गया। क्या था ये आदमी? आलिया सही कहती थी, वो शायद नफ्सियाती मरीज ही था। पल में माशा पल में तोला। कभी अपनी नफरत से सब कुछ जलाकर खाक करने का तैयार तो कभी फिक्र और केयर करते खुद को भी भुला देने वाला। जिन लोगों से वो इंतकाम और नफरत का दावा किया करता था, राज से उन्हीं के लिए एक पैर पर दौड़े जा रहा था। यहाँ तक उसने खाला की सर्जरी के लिए रकम तक जमा करवा दी थी। वो शायद जितना अपने आप को पत्थर दिल जाहिर करता था उतना था नहीं। सानिया ने उसकी पुष्ट देखते हुए सोचा था, ये लो खा लो। और मुझे नहीं खाना, आलिया ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए नजरें अभी दीवार से नहीं हटाई थीं। आलिया, तुम अगर कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बेइख्तियार ही उसके लहजे में फिक्रमंदी घुल गई थी, जिस पर आलिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। हमारे जख्मों की दवा भी वो है, हमारे जख्मों की वजह भी वो है। तो सही है ना, आपका काम आसान हो जाएगा, एक ही साथ आपके दोनों दुश्मन फना। वो तंज करते हुए हंस दी, फिर उसका जायजा लिया। वो अब भी हाथ बांधे उसे ही देखे जा रहा था। ब्लैक पैंट और शर्ट में वो काफी थका नजर आ रहा था। वो और होता भी कैसे नहीं, वो रात से 2 घंटे भी टिक कर एक जगह नहीं बैठा था। शायद यही वजह थी कि आलिया का गुस्सा कुछ
اس کی طرف سے کچھ کم ہوا تھا۔ تم اتنی سیلف افسرڈ کیسے ہو سکتی ہو؟ کیا تمہیں صرف اپنی تکلیف ہی نظر آ رہی ہے؟ تم نے ایک بار بھی خالہ اور ثانیہ کے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہیں اس طرح دیکھ کر انہیں تمہاری کتنی فکر ہو رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا، اور جب تک نہیں کھائیں گی جب تک تم کچھ نہیں کھا لیتی۔ عالیہ نے دور بیٹھی ثانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ دونوں اسے بھوکا چھوڑ کر کبھی کچھ نہیں کھائیں گی۔ اس لیے اس نے عدید کے ہاتھ سے رول لے لیا اور بے من ہی صحیح رول کو حلق کے نیچے اتارنے لگی۔ عدید نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی، یہی تو وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ عدید، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے جانی پہچانی آواز پر نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ دائیں ہاتھ پر سفید کوٹ ڈالے کبھی اسے حیران ہو کر دیکھتا تو کبھی اس کے پہلو میں بیٹھی اس نازک سی لڑکی کو۔ عدید کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اب شاید وہ ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا۔ نیکسٹ سین۔ عدید، میں نے کہہ دیا نا، کل عالیہ کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا۔ اسے لگا تھا آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو۔ وہ جملہ نہیں تھا، ایک بم تھا جسے انہوں نے بڑی آسانی سے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ تایا جان، یہ ناممکن ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ پر سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر یہ ناممکن ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اور اگر ممکن ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تم دونوں کو اس رشتے میں بندھنے سے نہیں روک سکتی، یہاں تک تم خود بھی نہیں۔ وہ حیران نظروں سے ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھے گیا تھا۔ ذیشان بھائی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عالیہ نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پیروں میں چپل پھنساتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، دائیں ہاتھ پر وائٹ کوٹ ڈالے۔ یقیناً وہ وہی ذیشان ولید حیدر تھا جس کے ذکر پر اس کی جان سے عزیز سہیلی کے چہرے پر گلاب کھل اٹھتے تھے۔ تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اب بھلا ایک ڈاکٹر ہاسپٹل کے علاوہ اور کہاں پایا جا سکتا ہے؟ حیران تو مجھے ہونا چاہیے پروفیسر صاحب۔ اس نے عدید کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا، پھر سوالیہ نظر سے عالیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کی پرچھائی تک سے دور بھاگنے والا عدید اس کی سنگت میں خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ خیر، وہ تھی کون؟ ایکچولی بھائی، یہ وہ… عدید بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے ہکلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ عالیہ کا تعارف کیسے کروائے اور کس حوالے سے کروائے، حالانکہ اب کچھ بھی چھپا پانا ناممکن تھا۔ ذیشان بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ آگے بولتا اس سے پہلے مسز اشرف بھی وہاں چلی آئی۔ ان کے پیچھے نظر آنے والا سائے کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزوں کے کئی پیکٹس پکڑے وہ اسے منہ کھولے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ایکچولی آج میری ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس تھی، اس لیے اپنے دوست کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ انہیں جھک کر سلام کرتے اس نے پھر پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے مسکرانے کا نہ جانے کیا مطلب نکال بیٹھی تھی، جو سٹپٹاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے گئے پیکٹ اپنے پیچھے چھپا لیے۔ اس کی اس حرکت پر ذیشان نے مہارت سے خود کو قہقہا لگانے سے روکا تھا۔ ان دونوں کے رشتے کی بات چلتے وہ کئی دفعہ مسز اشرف سے مل چکا تھا، لیکن ثانیہ کو اب تک اس نے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ آج وہ دونوں پہلی بار روبرو ہوئے تھے، اور اسے دیکھ کر ذیشان اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکا کہ اس کی ماں کی پسند واقعی بے مثال ہے۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پہلی بار اس نے وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر
غور فرمایا تھا۔ تھکے اور مایوس چہرے کسی غیر معمولی خطرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آنٹی، کوئی جاننے والا ایڈمٹ ہے کیا آپ کا یہاں پر؟ وہ اسے عدید اور ان سب کے ایک ساتھ ہونے اتفاق نہیں لگا تھا۔ عدید، تم بتاؤ یار، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ جب اسے اپنے پہلے سوال کا جواب نہ ملا تو اس نے پیچھے ہوتے ہوئے پھر ایک بار عدید کے سپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ماما، ڈیڈ کی کال آئی تھی، وہ آپ کو تیار رہنے کا بول رہے تھے۔ سیما بیگم واش روم کے بال خشک کر کے ابھی باہر آئی تھی کہ آرزو نے انہیں اطلاع دی۔ تیار کیوں؟ خیریت ہے نا؟ کہاں جانا ہے؟ نہیں بتایا؟ وہ کچھ حیران ہوئیں۔ ولید حیدر اپنے ورک ہال میں بہت کم ہی باہر جایا کرتے تھے، پھر ایسے کیا وجہ تھی؟ وہ انہیں بھی ساتھ لے جانے کو چاہتے تھے۔ اب یہ تو نہیں بتایا انہوں نے، لیکن بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے شاید لنچ ونچ پر لے جانا چاہتے ہوں گے آپ کو۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے ان کے کان کے پاس جا کر بولی، آرزو، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم، سارا لحاظ بھولتی جا رہی ہو۔ ماں باپ کے بارے میں بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہیں اس کی الفاظ سے زیادہ ادائیگی کا انداز برا لگا تھا، اس لیے ٹوکنا فرض سمجھا۔ سوری ماما، میں تو بس ایسے ہی۔ انہوں نے ایک تیکھی نگاہ اس کے خوشی